बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ बड़ी गर्मा गर्म सियासी खबरें शेयर करूँगा और उससे पहले एक बड़ा खूबसूरत सा वाक़या बयान करूँगा और फिर आपने एंड में एक तज्ज़िया करना है कि ये जो वाक़या बयान करूँगा कि ये किस साइड पे जाता है और हमारी ये पॉलिटिक्स सियासत के साथ मिलता जुलता ये वाक़या है कि सब सियासतदान एक तरह के होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वो वाक़या बयान करता हूँ कि वो वाक़या कुछ यूँ है कि दो आदमी सफ़र पे निकले, एक मशरक़ से मगरब की तरफ और दूसरा मगरब से मशरक़ की तरफ। वो सफ़र पे निकले और उन्होंने अपना अपना खाने का सामान साथ बांधा हुआ है। तो दोपहर के करीब तकरीबन एक जगह पे वो दोनों आपस में उन दोनों का टकराव होता है। एक घना सा दरख्त होता है, साथ उसके तालाब होता है, एक नलका लगा होता है, तो वहाँ पे दोनों का टकराव हो जाता है। तो दोनों उस दरख्त के नीचे आराम करने लग जाते हैं। गपशप होती है थोड़ी देर। गपशप होने के बाद खाने का टाइम हो जाता है, भूख लगी होती है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले दस्तरखान कौन लगाएगा। अब एक मुसाफिर जो होता है वो दूसरे मुसाफिर की तरफ देखता है और दूसरा उसकी तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि पहले ये दस्तरखान लगवाए, दूसरा सोचता है कि पहले ये दस्तरखान लगवाए, लेकिन दोनों में से दस्तरखान कोई भी नहीं लगा रहा होता है ना। इतने में खाने का टाइम गुजर जाता है। तो एक मुसाफिर उठता है, नलके के करीब जाता है, तो नलके के करीब जाके नलके से पानी निकालता है, गिलास पानी। तो चुपके से अपने रोटी का वो जो रुमाल होता है या तोशा खाना जिसे कहते हैं वो खोलता, तो रोटी को भिगो कर पानी में साथ देखता है कि उस आदमी की नज़र तो नहीं मेरे पे पड़ रही। वो जल्दी से टुकड़ा पानी में भिगो के तो वापस उसी थैले में रख देता है और घटाघट पानी का गिलास पी लेता है। वापस आ जाता है और आंखें बंद करके लेट जाता है। अब दूसरा जो होता है वो भी उठता है, उठ के नलके के पास जाता है और वो रोटी का सूरज की तरफ उसका ज़रा साया करके दिखाता है कि ये देखो मैं रोटी खाने लगा हूँ। लेकिन वो भी रोटी का टुकड़ा जो होता है जल्दी जल्दी पानी में डुबो के वापस रोटी का टुकड़ा उसे दस्तरखान में रखता है और वो जल्दी जल्दी पानी पी लेता है और पानी पी के वो भी आके लेट जाता है। जब थोड़ी देर होती है, 3-4 बजते हैं, दोनों की आँख खुलती है तो अपने गपशप होती है शुरू कि भी तुम किस मकसद के लिए सफ़र कर रहे हो। वो दूसरा पूछता कि तुम्हारा क्या मकसद है सफ़र करने का। तो वो दोनों जो होते हैं गपशप के दौरान बताते हैं कि जी मेरा एक बंदा कहता है जी मैं अपने एक बेटे के लिए रिश्ते के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ ना, मेरा बेटा है तो मैं रिश्ता ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो आपका क्या मकसद है सफ़र का। दूसरा कहता है जी मेरी बेटी है तो मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ। अब वो दोनों की सहमति सोच एक तरह की होती है कि यार ये जो कंजूस जिसे कहते हैं कंजूस, एक दूसरे की नफ्सियात, एक दूसरे की सोच कि कंजूसी की हद दोनों एक दूसरे के साथ आपस में ये मुशाबत रखते हैं। वो कहता है कि यार हमारे देखो दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, हमारी सोच भी एक है, हमारे ख्यालात भी एक है, तो क्यों ना हम आपस में रिश्ता कर लें। तो वो कंजूस आदमी जो होता है कि चनाचा कंजूस आदमी की जो बेटी की शादी होती है वो मक्खी चूस की बेटी के साथ तय हो जाती है। जहाँ से ये कहावत बनी है कि एक ही थैले के चट्ठे बट्टे, कि एक ही थैली के चट्ठे बट्टे, ये कहावत बड़ी मशहूर है कि दोनों की सोच, दोनों के ख्यालात आपस में मिक्स हैं, मिलते जुलते हैं। तो जिससे ये भी बना कि कंजूस मक्खी चूस। सेम इसी तरह ये जो हमारे सियासतदान हैं, ख्वाह वो किसी भी पार्टी के हों, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी भी पार्टी के हों, तो इनके आपस में ख्यालात बहुत मिलते जुलते होते हैं कि बहुत सी मिसालें ये 3.5 सालों में दी जाती हैं कि जिस तरह ये बिल असम्बली में पास होते रहे हैं। ये स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जिस तरह से पास हुआ है एंड वक्त पे आके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब,
اب نون لیگ کے مصدق ملک صاحب اور دوسرے دیگر رہنما کہتے ہیں کہ یہ اگر یوسف رضا گیلانی ٹائم پہ آ جاتے تو یہ بل کبھی پاس نہ ہوتا. اب یوسف رضا گیلانی اپنے 100 بہانے ہل جل کر رہے ہیں. مقصد ان کا کہنا تھا کہ یہ اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہو جائے تاکہ کسی طرح سے حکومت کو کوئی ناکامی ہو آگے جا کے. اندر کھاتے یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو کس طرح عوام کی نظروں میں گرانا ہے. مطلب کہ ان کی آپس کی سوچ، ان کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ جو کہ ہمارے سیاستدان جو آپس میں جن کی سوچیں ایک دوسرے کے ساتھ 100% ملتی ہے. ناظرین، کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جیو ٹیلی ویژن پر اپنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی اور منسٹر پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی جیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پروگرام نہیں کرے گا. اس سے ناظرین کسی ٹی وی چینل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق پڑتا ہے پارٹی کو، حکومت کو اس سے فرق پڑتا. اس کی وجہ جب یہ ہوتی ہے، جب بھی کسی پروگرام میں، ٹاک شو میں کہ دوسرے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، جب حکومتی نمائندہ نہیں بیٹھا ہوگا تو وہ حکومت کو کون ڈیفینڈ کرے گا؟ وہاں پہ پھر کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں آئے گا. اسی طرح نون لیگ کے دور میں اے آر وائی پہ نون لیگ والوں نے پابندی لگائی تھی کہ جی اے آر وائی چینل کا ہم نے بائیکاٹ کرنا، ہمارا کوئی نمائندہ نہیں جائے گا. سیم اسی ڈگر پہ آج کل جیو پر پابندی لگا دی گئی ہے. اور پابندی لگانے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جی جیو ٹیلی ویژن والے حکومت کی پالیسیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، حکومت پہ غلط قسم کی نیگیٹو پوائنٹس اٹھاتے ہیں یا نیگیٹو خبریں دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کوئی بھی چینل کرتا ہوتا. جو حکومت کی غلط پالیسیاں وہ ہر چینل اس کی نشاندہی کرتا ہے. صرف جیو ٹیلی ویژن نہیں کرتا، ہر چینل کرتا ہے. جو چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو چینلز کے اینکرز ہوتے ہیں، جو چینلز کے صحافی ہوتے ہیں یا چینل کے جو مالکان ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے ٹھیک ہے سمپتیز ہوتی ہوں گی. جیسے اے آر وائی پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے اے آر وائی نے ٹوٹل، بلکہ ہر میڈیا نے پی ٹی آئی کو اس وقت سپورٹ کی تھی. جہاں پہ خالی کرسیوں پہ بھی وہ 40-50 ہزار بندے بٹھا کے دکھا دیتے تھے، جی یہ دیکھو جی خالی کرسیوں پہ یہ جی اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب میڈیا نے بہت سپورٹ کی. لیکن اب وہی میڈیا ہماری حکومت کو، ہمارے خان صاحب کو برا لگتا ہے. تو ناظرین، یہ تو تھی جیو ٹیلی ویژن کے بارے میں خبر. دوسرا ناظرین، پرسوں سلیمان غنی صاحب کی بیٹی کی شادی تھی. آپ جانتے ہیں کہ سلیمان غنی صاحب دنیا چینل کے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں اور یہ بیورو چیف بھی ہیں لاہور کے دنیا اخبار کے بھی. تو ان کا ایک بڑا نام ہے صحافت میں. میں ان کو تھوڑی سی آپ کو اس کی سٹوری ذرا سناتا ہوں کہ یہ سلیمان غنی صاحب اور میں، ہم لوگوں نے اکٹھے کالج میں، گورنمنٹ کالج اوکاڑا سے تعلیم حاصل کی. میں نے جب گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت سلیمان غنی صاحب پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے. میں فرسٹ ایئر میں جب میں نے جوائن کیا تو مجھے فرسٹ ڈے سلیمان غنی صاحب نے ویلکم کیا اور مجھے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تھی، پاکستان پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، انہوں نے مجھے اس میں ایک عہدہ دیا تھا. اور یہ اس وقت بڑے ایکٹیو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور یہ ماشاءاللہ پڑھائی میں بڑے اچھے تھے. ہمارے یہ سینئر تھے. تو آج اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی ایک عزت دی ہے، ایک بڑا مقام دیا ہے. وہ صحافت کی ایک بہت بڑی پہچان ہے. تو ان کی بیٹی کی شادی تھی. تو ان کی بیٹی کی شادی پہ ظاہر ہے اب بڑے بڑے لوگوں نے آنا ہے، جن میں گورنر پنجاب چودھری سرور بھی آئے ہیں اور اس کے بعد پرویز الہی بھی آئے ہیں. نون لیگ کی طرف سے خواجہ سعد رفیق تھے، رانا ثناء اللہ تھے، احسن اقبال تھے اور دیگر رہنما تھے. تو وہاں پہ چودھری سرور صاحب کو یوں محسوس ہوا کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اس سوچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل فیصلہ کوئی نہیں کر رہے. وہ مونس الہی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ پرویز الہی سے جب سوال جواب کیا گیا کہ سر آپ کی شیروانی تیار ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ابھی انتظار کریں. مطلب کہ وہ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف، وہ اپوزیشن کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور حکومت کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. جہاں سے انہیں امید ہوگی کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں تو وہ ادھر ان کا ووٹ ہو جائے گا. ناظرین، ہماری سیاست عجیب و غریب ہے. اور اس پر ایک آج ٹی وی کا میں سن رہا تھا جی این این پہ
فیصل جاوید کا کہ فیصل جاوید کو سے یہی سوال کیا گیا تو فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ یہ ہماری سیاست اس ڈیلوں پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ جس کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے تو وہ اگر ہم انہیں وزیر اعلیٰ کی آفر دیتے ہیں تو دین وہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم آفر نہیں دیتے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. مطلب اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے لیکن ان کی بات میں کوئی وزن نہیں تھا. دوسری ناظرین سب سے اہم خبر، آج ایم کیو ایم نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد میں حصہ ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے حکومتی حلقوں میں بڑی ہلچل مچ گئی ہے، اور حکومتی حلقوں نے اپنے پرائم منسٹر کو، وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دینا شروع کر دیا ہے کہ سر آپ فوری طور پر بہادر آباد کی طرف دوڑ لگا دیں. اب بہادر آباد والے تقریباً 90% آج تک، کل کا یہ سیاست میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا صورتحال ہوگی، لیکن آج تک جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے رات کو، اور اسٹل ابھی ٹائم 2 بجے ہے، 2 بجے تک ان کا یہی خیال تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے. لیکن آنے والا 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے یا 1 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر وزیر اعظم بہادر آباد جاتے ہیں تو ان کی بھی ڈیمانڈز ہوں گی. ہمارا ملک ایک دوسرے گیو اینڈ ٹیک ہے، تو اسی طریقے سے عوام بیچاری نے پیسنا صرف عوام نہیں ہے، مرنا عوام نہیں ہے، تمام دکھ درد پریشانیاں صرف عوام کے حصے میں آتی ہیں. اس لیول پہ جا کے سیاستدانوں نے ایک دوسرے سے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، جو جدھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اس کی طرف جھک جائیں گے، مرنا صرف عوام نے ہے. ناظرین دوسری جو سب سے اہم خبر، اللہ کے اندازہ کر لیں کہ کرپشن کا، کہ سلیم صحافی کے پروگرام جرگہ میں سردار یار محمد رند صاحب کا یہ بتانا مزید کہ جی 3.5 ارب روپے کی کرپشن جو، یا بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے عبدالقیوم برنجو صاحب، انہوں نے 3.5 ارب روپے میں وہ سیٹ خریدی ہے، ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے. اور یار محمد رند صاحب کا کہنا ہے کہ 3 سینیٹر اور حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت نے یہ ڈیل کروائی. آپ سوچئے ذرا کہ اس ڈیل میں حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت. اور دوسرا سب سے بڑی جو اہم بات ہے کہ یہ بات پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی ہے. ناظرین کرپشن کی انتہا دیکھیے کہ اس کرپشن کی وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، یہ کرپشن ہوئی ہے اور اتنے ارب میں ہوئی ہے، اور ایک منسٹر کی سیٹ. آج صبح جرگہ کے پروگرام میں، کل سلیم صحافی کے جرگہ کے پروگرام میں یار محمد رند صاحب نے بتایا ہے کہ 15 سے 20 کروڑ روپے میں ایک منسٹر، ہر منسٹر 15 سے 20 کروڑ روپیہ دے گا تو وہ منسٹر بنے گا. واہ اللہ پاک، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور کرپشن کہاں پہنچ گئی ہے. اندازہ کر لیں ناظرین کہ ہم عوام، عام آدمی تو نعرے لگا کے نہ بیچارے کا گلا خشک ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے گرباں پہ مار دھاڑ قتل و غارت جب الیکشن ہوتے کیا ہوتا ہے. لیکن میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ پلیز سیاستدانوں کی طرح جذباتی نہ، سیاستدانوں کے لیے جذباتی نہ ہوا کریں. یہ سیاستدان دن میں ٹاک شوز میں مختلف جگہ پہ آ کے اسمبلیوں میں ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن رات کو ایک ٹیبل پہ اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ سلیمان غنی صاحب کی بیٹی کی شادی کے موقع پر ہر طرح کے، ہر پارٹی کے لیڈر تھے وہاں پہ، ہر پارٹی کے سیاسی رہنما تھے وہاں پہ، ایک دوسرے سے گلے بھی مل رہے تھے، گپے بھی لگا رہے تھے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا تھا اور صحافیوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا تھا، لیکن پراپر مسکرا کر ہی جواب دے رہے تھے، پراپر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ناظرین میری آپ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی سیاستدانوں کے لیے نہ لڑا کرے، نہ لڑائی کیا کرے، یا آپس میں گالم گلوچ نہ ہوا کرے. ٹھیک ہے سمپتیز ہوتی ہیں لیکن ایک لمٹ کی حد تک رکھیں. باقی کسی نے کچھ نہیں دینا ہے، صرف ہم نے یہ دیکھنا کہ ملک میں مہنگائی کیسی ہے، جیسے کہ اب یہ 3.5-4 سالوں میں ستیہ ناش کر کے رکھتی ہے عوام کا. مطلب یہ دیکھیں نا ملک کو، مطلب کہ اپنی غلط پالیسیوں سے، نا تجربہ کاری سے ملک کو کہاں سے کہاں تک لے گئے. کم از کم، زیادہ تو نہیں میں کہتا، لیکن 15 سے 20 سال ملک کو پیچھے لے گئے ہیں. دوسرا ناظرین، آج ہر چینل پہ یہ چل رہا ہے کہ ندیم افضل چند صاحب
آج پیپلز پارٹی میں واپس آ رہے ہیں اور اس کا اعلان بلاول بھٹو باقاعدہ کریں گے، ٹرک پہ کھڑے ہو کے، اپنے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، اور ندیم افضل چند لاہور سے ان کے ساتھ جی ٹی روڈ پہ وہ سفر کریں گے، اور ندیم افضل صاحب کے ساتھ، ندیم افضل چند کے ساتھ زیادہ ناظرین کے ایک ناراض ایم این اے پشاور سے نور عالم خان، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور اسی طرح ندیم افضل چند کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب اس وقت حکومت کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا حیران کن، یہ جو ایم کیو ایم نے بالکل یکدم یو ٹرن لے کے اپوزیشن کی طرف آ گئی ہے، تو عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ اللہ کرے ہماری دعا ہے، اور اس غریب عوام کی 22-23-24 کروڑ عوام کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک جو بھی آئے، اللہ کرے جو بھی آئے وہ 22 کروڑ عوام کا سوچے، اس ملک کا سوچے، آنے والی نسلوں کا سوچے۔ مطلب کہ نون لیگ میں ہر آدمی ایک سمپتیز ہوتی ہیں، کم از کم ان میں ورکر کا یہ ضرور میں نے دیکھا ہے، اپنی میرا ایکسپیرینس ہے پرسنل طور پہ، وہ اپنے ورکر کا سوچتے ہیں، اپنے ورکر کا خیال رکھتے ہیں جو ان کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر پارٹی کو چاہیے ورکر کا نہیں، پورے پاکستان کی 23 کروڑ عوام کا سوچ۔ ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔